नाज़रीन, ईरान जो है वो बड़ा हार्श रिस्पॉन्स है वो देने जा रहा है और अमेरिका की एडिशनल फोर्सेज है वो मिडिल ईस्ट पहुंच रही हैं। जो इजरायली आर्मी चीफ है उसने अनयूजुअली जाकर जो एरो 3 सिस्टम है, जो कि लॉन्ग रेंज जो इंटरसेप्शन सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसका जाकर जब वो विजिट किया है। और जो यूरोपियंस हैं वो अपनी एम्बेसीज खाली कर रहे हैं, अपनी एयरलाइंस को ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि वो ईरान की जो एयर स्पेस है उसको जो है वो अवॉइड करें। और ईरान ने ये बिल्कुल वाज़ेह किया है सबको कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल जब वो फायर करेगा, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। पूरा वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी रोक नहीं सकता है। उधर ट्रंप जो है वो सॉफ्ट स्टेटमेंट जारी कर रहा है। ये सिर्फ एक डिसेप्शन है। ट्रंप इस वक्त कह रहा है वो ईरानियंस जो है वो प्रोटेस्टर पर क्रैकडाउन से पीछे हट गए हैं, मैंने अपने आप को कन्विंस किया है कि फिलहाल ईरान पर हमला ना किया जाए। सो ये सारी एक डिसेप्शन है। एक्चुअली हमला होने जा रहा है और उसकी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, लेकिन किस अंदाज के अंदर जो है वो की जा रही हैं, ये बड़ी कंप्रीहेंसिव डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ईरान को 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करने का प्लान है, जैसे शाम को लिबिया को किया गया। 3 से 4 हिस्से ईरान के करने का जो बड़ा रुथलेस प्लान बनाया जा रहा है। मुसाद का जो चीफ है वो अमेरिका के अंदर मौजूद है। नेतन्याहू ने आखिरी लम्हे खुद ट्रंप को कॉल करके क्यों कहा कि जब वो हमला ना किया जाए, वो शख्स जो 2 दहाइयों से 3 दहाइयों से ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो ये चाहता है कि जब वो सूरज ढलने से पहले जब वो ईरान तबाह हो जाए, फिर उसने खुद ट्रंप को क्यों रोका। तो इसके साथ रशिया और चाइना उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ईरान को, और एक जो इंटरनल फाइट लड़ी है स्टार लिंक के खिलाफ और टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ, रशिया और चाइना की मजीद सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस वक्त ईरान तक जब वो पहुंच रही है। और ट्रंप इस वक्त धमका रहा है कि जो मुल्क ईरान के साथ ट्रेड करेंगे उनको जब वो टैरिफ लगाए जाएंगे, ताकि ईरान को जब फर्दर आइसोलेट किया जाए, फर्दर इसको जब कमजोर किया जाए। तो रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, ये वो ममालिक हैं जो ईरान के साथ ट्रेड जारी रखेंगे और साथ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। कितने महाजों के ऊपर किस तरह से ये सारी फाइल लड़ी जा रही है और कब हमला होगा, ये तमाम चीजें जब हम आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव और वो डिटेल्स जो जरा उतने ओपनली डिस्कस नहीं हो रही, वो आपके साथ जब शेयर करते हैं। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल नाज़रीन ये है कि हमला क्यों नहीं हुआ और दोबारा हमला होगा और कब होगा। सबसे 2 बड़े ये सवालात हैं। हमला क्यों नहीं हुआ, यानी 15 जनवरी की जो नाइट है उसमें सूरत हाल ऐसी थी कि हमला अगले चंद मिनट में होने जा रहा था। ईरान अपनी एयर स्पेस बंद कर चुका था। ईरान ने अपने नेबरिंग कंट्रीज को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो उन बेसेस को हिट करेगा और एक क्रशिंग रिस्पॉन्स है वो ईरान देगा। उधर अमेरिका के जो जेट्स हैं वो समझ ले के रनवे के ऊपर थे और वो उड़ान भरने वाले थे, और ट्रंप जो है वो बिल्कुल यानी आखिरी मिनट में वो ऑर्डर जो है वो जारी करने जा रहे। सब चीजें ऑन ग्राउंड सेट थी, बस हमला लॉन्च होने की देरी थी। इतने करीब थे हम एक बहुत बड़ी जंग के। तो ईरान की नेवी, ईरान की मिलिट्री, ईरान की मिसाइल फोर्स, ये सब अलर्ट और जो कमांडर्स है वो बंकर्स के अंदर मौजूद थे ताकि वो फौरी रिस्पांस का जो ऑर्डर है जारी कर सकें। सिर्फ आखिरी मिनट्स के अंदर, बिल्कुल आखिरी लम्हात के अंदर ट्रंप जब वो पीछे हट गया। ट्रंप ने जब वो इस हमले को रोक दिया, ठीक है ना। और इसमें एक बड़ा किरदार जो नेतन्याहू का भी है। नेतन्याहू ने खुद ट्रंप को कॉल की और उसको कहा कि हमला मत करो। ये सबसे बड़ी बात है कि नेतन्याहू ने खुद क्यों कहा, हालांकि ये सारी जंग तो नेतन्याहू करवा रहा है और मजीद दोबारा भी हमला करना चाहता है, लेकिन फिर रुकवाया क्यों। यही वो चीज है जिससे अगली चीजों का हमें जवाब मिलेगा। देखिए, जो स्टार लिंक को नाज़रीन शिकस्त हुई है, उसके बाद इजराइल का जो एक इंटरनल सेटअप उन्होंने कायम कर रहे थे, वो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का, अपने एजेंट्स का, वो डिसमेंटल कर दिया ईरान ने। बहुत हद तक ये डिसमेंटल कर दिया और इजराइल की उस तरह से कनेक्शन नहीं हो पा रही थी जो उसका ये ऑन ग्राउंड उनके एजेंट्स जब वो मौजूद हैं उनके साथ ही ये राब्ता उस तरह से नहीं हो पा रहा था। और बहुत सारे लोग टारगेट ईरान ने किए, बहुत सारे जो वो गिरफ्तार कर लिए। तो जो आइडियल इक्वेशन इजराइल चाहता था कि ऑन ग्राउंड मौजूद हो, वो उस वक्त मौजूद नहीं थी। वो बना रहे थे, लेकिन ईरान ने जब उसको हिट किया रशिया और चाइना की मदद से, तो वो फिर वो इंटरनल सेटअप वो डिसमेंटल हो गया। जो इंटरनल इक्वेशन थी, उन्होंने जो बाद में आखिरी मिनट्स में, आखिरी लम्हात में जो एहसास किया कि अगर हम असैसिनेशन नहीं कर सकते, अगर ये ग्रुप्स आकर जो वो अटैक नहीं कर सकते, ग्राउंड अटैक नहीं कर सकते, तो खाली जो एयर स्ट्राइक्स हैं
وہ رجیم کو گرانے والی نہیں ہے, وہ گورنمنٹ نہیں گرا سکتی ہیں. تو اس لیے یہ حملہ جو ہے وہ پل بیک کیا گیا, کیونکہ اس کے نتیجے میں ایران کا بڑا کرشنگ رسپانس آنا تھا, جس کو نہ ہی امریکی بیسز اور نہ ہی اسرائیل افورڈ کر سکتا ہے. اسرائیل کا تو بالکل ستیہ ناش ہو سکتا تھا, اور امریکی بیسز جو وہ مکمل ڈسٹرائے ہو سکتی تھی, اور وہاں پر گورنمنٹ بھی موجود رہتی. اتنی بڑی ڈیفیٹ کے بعد اسرائیل قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا, اور نہ ہی امریکی بیسز یہاں پر قائم رہ سکتی تھی. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے, وہ ناظرین یہ ہے کہ بہت سارے لانچرز تو وہ ہیں جو ایران نے ڈپلائے کر رکھے ہیں, لیکن بہت سارے لانچرز ایسے ہیں جو بہت ہڈن پلیسز کے اوپر ہیں, اور وہ اس طرح سے ڈپلائے کیے گئے ہیں کہ جب امریکہ اٹیک کرے گا اور اسرائیل اٹیک کریں گے تو ان کے حملوں میں بہت سارے لانچرز تو ڈسٹرائے ہو جائیں گے. تو بے شک وہ ڈسٹرائے ہو بھی جائیں گے, تو یہ جو ہڈن پلیسز کے اوپر لانچرز ڈپلائے کیے ہوئے ہیں, ان تک وہ ایکسیس نہیں حاصل کر سکتے, ان کا پتہ نہیں ہے ان کو. تو کیا ہے کہ یہاں سے میزائل جو ہے وہ لانچ ہوں گے, تو امریکہ اور اسرائیل اپنی پوری طاقت سے حملہ کرنے کے باوجود جو ایران کا رسپانس ہے, اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو کم نہیں کر سکتے. تو اب ہو کیا رہا ہے, ہو ناظرین یہ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ یہ مل کر ایران کے اندر ایک انٹرنل سیٹ اپ بنا رہے ہیں, یعنی سیپریٹسٹ گروپس, ایجنٹس, داعش, کرد, یہ سارے موجود ہوں گے جو کہ گراؤنڈ اٹیک لانچ کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور اوپر سے یہ ایئر سٹرائکس کریں گے. اب پلان کیا ہے؟ پلان ناظرین یہ ہے کہ ایران کو 3 سے 4 حصوں میں جو وہ تقسیم کرنا ہے. جی ہاں, یہ بڑا رuthless پلان ہے جو بنایا گیا ہے. اچھا, اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ چونکہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح سے شیک نہیں ہو سکتی, ایران کی گورنمنٹ جب اس طرح سے تبدیل نہیں ہو سکتی کہ ہم 2-4 ایئر سٹرائک کریں تو اس کے بعد جب گورنمنٹ جب وہ چینج ہو جائے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو ان کا بڑا رuthless پلان ہے. ایک حصہ کردوں کو دیں گے, ایک حصہ داعش کو دیں گے, ایک حصہ رپورٹلی جو بلوچ ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے, ایک حصہ اسی طرح کسی اور سیپریٹسٹ گروپ کو دیا جا سکتا ہے. تو کیا ہوگا کہ جو اگر گورنمنٹ تہران کے اندر موجود بھی ہے, یہ بڑی تھن لائن ہے ناظرین, اگر گورنمنٹ تہران کے اندر موجود بھی ہے تو وہ بڑی کمزور ہوگی, اور اس انداز کے اندر ہوگی کہ وہ پورے ایران پر کنٹرول ہی کھو چکی ہوگی. یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ وہی ماڈل ہے جو اس وقت آپ شام میں دیکھ رہے ہیں. شام میں گورنمنٹ موجود ہے دمشق میں, لیکن کیا دمشق پورے شام کو رول کر رہا ہے؟ کیا بشار الاسد موجود رہا, لیکن کیا بشار الاسد پورے شام کو رول کر رہا تھا؟ نہیں. ایک طرف ایس ڈی ایف بیٹھی ہوئی تھی, ایک طرف داعش بیٹھی ہوئی تھی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف ایس ڈی ایف ہے, ایک طرف داعش ہے, ایک طرف الشرا بیٹھا ہوا ہے جو کہ ایک طرح سے وہ خود ان کا ہی بندہ ہے. تو اگر تہران میں گورنمنٹ موجود بھی ہوئی تو وہ ایران پر ایز اے ہول ایران پر اپنا کنٹرول کھو چکی ہوگی. اور یہ جو گروپس ہیں ظاہر ہے کہ یہ تو ایکسٹرنل سپورٹ کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتے, یعنی اسرائیل اور امریکی سپورٹ اور فنڈنگ کے بغیر یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بڑی آسانی سے اسرائیل اور امریکہ کو جگہ مل جائے گی, اور پھر ان علاقوں کے اندر جو ریسورسز ہیں, جو آئل ہے, وہ وہاں سے نکال رہے ہوں گے, اور آہستہ آہستہ وہ جو رجیم ہے اس پر وہ مزید کمزور ہوتی چلی جائے گی. جب اس کے بعد یہ سارا کنٹرول ہی نہیں رہے گا تو الٹیمیٹلی آنے والے 6 مہینے, 1 سال, 2 سال کے اندر وہ مکمل طور پر جب ختم ہو جائے گا. اور ساتھ اس کے خلاف جو پھر پروپیگنڈا ہوگا, آلریڈی اس وقت کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اس وقت کتنا ہوگا کہ یہ کتنی ظالم رجیم ہے, یہ اپنے لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہی ہے. ظاہر ہے جو تہران میں گورنمنٹ ہوگی وہ داعش کے ٹھکانوں پر اٹیک کر رہی ہوگی, تو وہ کہیں گے یہ دیکھو اپنے لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. جو دوسرے سیپریٹسٹ گروپس ہیں وہاں پر وہ اٹیک کریں گے تو کہیں گے اپنے لوگوں پر. تو یہ بڑا رuthless پلان ہے. تو اب انتظار اس بات کا ہے کہ آن گراؤنڈ یہ سیٹ اپ بن جائے, جس کو ایران, ظاہر ایران بھی تو اب ساری گیم سمجھ گیا نا, تو ایران اس کو بننے سے روک رہا ہے. یہ جو انٹرنل ایکویشن وہ بنا رہے ہیں سیپریٹسٹ گروپ, سی آئی اے کے ایجنٹ, موساد کے ایجنٹس, اور یہ سارے مل کر داعش, ایران اس کو ساتھ ساتھ ڈسمینٹل کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے. تو یہ سیٹ اپ وہ بنا رہے ہیں, ساتھ ان لانچرز کی ناظرین ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لانچرز ہڈن پلیسز کے اوپر ہیں. کیونکہ اگر موساد ان لانچرز کی ایکسیس اور انفارمیشن حاصل نہیں کر سکتی تو پھر یہ جتنا مرضی حملہ کر دیں, ایران کا تو رسپانس آئے گا اور فل انٹینسٹی کے ساتھ رسپانس آئے گا, اور وہ کوئی روک نہیں سکتا ہے. پھر اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور بیسز تباہ و برباد ہو جائیں گی. تو اس انٹینسٹی جو رسپانس آنا ہے اس کی انٹینسٹی بھی کم کرنی ہے.
کہ کم سے کم انٹینسٹی والا رسپانس آئے جو منیمل ڈیمیج بیسس پر کرے اور منیمل ڈیمیج جو ہے وہ اسرائیل میں کرے، اور مین وائل جو ہے مکمل اندرونی طور پر ایران میں کنٹرول سنبھال لیا جائے، کئی حصوں کے اندر یہ گروپس جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیں۔ اور ساتھ کیا کرنا ہے، سینکشن لگانی ہے، کیونکہ سینکشن جو ہوتی ہیں ناظرین وہ کولیکٹیو پنشمنٹ ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ایران کے لوگوں کو کولیکٹیو پنشمنٹ جب وہ دی جا رہی ہے تاکہ یہ گورنمنٹ اور زیادہ مضبوط ہو، لوگ اور زیادہ بے چین ہوں، اور زیادہ غصے کے اندر آئیں، اور زیادہ ان کی معاشی بدحالی ہو۔ تو اب آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران پر مزید سینکشنز، اب یہ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی ایران کے ساتھ ٹریڈ نہ کرے، ایران کے اوپر مزید یورپینز وہ اپنی ایمبیسیز خالی کر رہے ہیں تاکہ مزید اس گورنمنٹ کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس میں مسائل پیدا کیے جا سکیں۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ایران کی جو ایئر لائنز ہیں ان کو یورپ انٹری ان کی بند کر دیں، یہ بڑی سویر نوعیت کی سینکشنز ہوں گی۔ اور بینکنگ سسٹم سے یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ بینکنگ سسٹم سے ہم ایران کو جب آؤٹ کریں گے، اور بہت ساری گورنمنٹ جب اپنی ایمبیسیز ایویکویٹ کر رہی ہیں اور اپنی بھی ایئر لائنز کو کہہ رہی ہیں کہ ان کے ایئر اسپیس کو اوائڈ کریں، اور ایران کی جو ایئر لائنز ہیں ان کو یورپ انٹری وہ بند کر سکتے ہیں اور بینکنگ سسٹم سے آؤٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی اکانومی کو مزید کمزور کرنا، ایران کی اکانومی کو کرش کرنا، جس سے گورنمنٹ اور زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر یہ اٹیک کریں گے، یعنی صرف جو انتظار ہے، چاہے اس میں 10 دن لگیں، 4 دن لگیں، 15 دن لگیں، 1 مہینہ لگے، 2 مہینہ لگے، یعنی وہ اس آئیڈیل سینیریو کا انتظار کر رہے ہیں، کیا جس میں یہ کریں گے سائبر اٹیک۔ سائبر اٹیک سے کیا ہوگا کہ جو ایران کی گورنمنٹ ہے، ایران کی فورسز ہیں، چونکہ وہاں پر کمیونیکیشن اور وہ سارا ان کی مشینری فریز ہو جائے گی، تو وہ ان ٹیررسٹ گروپس کو جو ہے وہ ٹریک نہیں کر سکیں گے، وہ وہاں سے اٹیک کر اندرونی ایک حملہ شروع ہو جائے گا۔ تو سائبر اٹیک کی وجہ سے ان کی مشینری فریز ہو جائے گی۔ پھر ساتھ امریکہ اور اسرائیل کیا کریں گے، ایران میں اسیسینیشن کریں گے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی اسیسینیشن کریں گے۔ ساتھ کیا کریں گے، ایئر سٹرائک کر کے ان لانچرز کو ڈسٹرائے کریں گے۔ تو اس ساری وار گیم کے مطابق اس سارے یہ جو حملہ ہوگا، اس میں یعنی ایران کی جو رسپانس پاور ہے وہ بہت کم سے کم رہ جائے گی۔ اس کے بعد بھی رسپانس ہوگا لیکن وہ بہت کم سے کم ہوگا، جس کو اسرائیل اور امریکہ کچھ ایئر ڈیفنس کر لیں گے، کچھ میزائل آ کر گریں گے، تو وہ اتنا ڈیمیج نہیں ہوگا کہ جتنا ڈیمیج اس وقت ایران اپنی پوری طاقت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ایون اسرائیل کی ایگزسٹنس خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر ایران اپنے سارے میزائل چلا دے۔ تو اس لیے آپ یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو پریمپٹیو سٹرائک کی بات کر رہا ہے، وہ کس وجہ سے بات کر رہا ہے، وہ اسی وجہ سے بات کر رہا ہے کیونکہ اگر ایران کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے اور اندر وہ سارے گروپس اسٹیبلش ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ حملہ کریں اور ساتھ فضائی حملہ بھی ہو اور ایران کو ناک ڈاؤن کر دیا جائے، ایران پہلے اسرائیل کو اور امریکہ کو ناک ڈاؤن کر دے گا۔ اسی لیے وہ پریمپٹیو سٹرائک 47 ایئر ایران نے کبھی پریمپٹیو سٹرائک نہیں کہا، آج وہ پریمپٹیو سٹرائک جو وہ کیوں کہہ رہا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جب ان کو، کیونکہ اتنا رuthless پلان ہے نا، ایران جو اتنی بڑی سیولائزیشن ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا جو وہ پلان ہے، اس کو 4 حصوں میں ٹکڑے کرنے کا پلان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ داعش جب آئے گی تو کیا کرے گی، اور جب اس طرح کے سیپریٹسٹ گروپس بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لاکھوں کا ایویلٹیز ہو سکتی ہیں، خدا نہ خاصہ شام میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے نا، تو یہی کچھ ایران میں کرنے کا منصوبہ ہے۔ تو پھر ایران کا جو رسپانس ہوگا وہ ایران، آپ سمجھ لیں کہ would not be playing games، ایران کا پھر رسپانس کرشنگ ہوگا۔ ایران یہ کبھی نہیں ہونے دے گا کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو کمزور کر لے، امریکہ بھی حملہ کر دے، اسرائیل بھی حملہ کر دے اور اس کے بعد جو ہے وہ رسپونڈ کرے تھوڑا سا، نہیں، پھر وہ پریمپٹیو سٹرائک کریں گے، ان کے بعد جو کچھ ہے وہ چلا دیں گے، اور پھر یہ ان کا جو حملہ ہے وہ پھر کمزور پڑ جائے گا۔ تو یہ یہاں پر یعنی کہ معاملات جب چلے ہوئے ہیں، تو اس وقت جو ٹرمپ بے شک سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے، سافٹ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے، ایرانینز ان کے ہاتھ ٹریگر کے اوپر ہیں، ایرانی جو کمانڈرز ہیں وہ جہاں ان کی پوزیشن ہے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے روٹین کا ملنا جلنا شروع کر دیا، وہ اپنی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ ٹریگر پر ہیں، کبھی ان کو لگتا ہے کہ یہ اب صورتحال ہونے والی ہے وہ پریمپٹیو سٹرائک کسی بھی وقت لانچ کر سکتے ہیں، اور وہ اس ڈسپشن میں نہیں آ رہے۔ دیکھیں اب یہ تیاری جو ہے، ہو سکتا ہے جب ایئر کرافٹ کیریئر پہنچے وہ تب امریکہ حملہ لانچ کر دے۔ اب اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو تیاری وہ کر رہے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگے گا، اس کے بارے میں تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب موساد کا جو چیف ہے وہ اس وقت امریکہ میں ہے اور ٹرمپ کے ساتھ یہی چیزیں جو وہ ڈسکس کر رہا ہے، یہ جو نیا پلان ہے، کیونکہ جو خالی ایئر سٹرائکس ہیں وہ ایران کی گورنمنٹ تبدیل نہیں کر سکتی،
یہ ان کو اب اندازہ ہوا ہے. تو ایک گراؤنڈ اٹیک کرنا ضروری ہے. گراؤنڈ اٹیک کے لیے امریکی فوجیں اتر نہیں سکتی ہیں, تو گراؤنڈ اٹیک کے لیے سیپریٹسٹ اور داعش اور یہ سارے کرد اور ان سب کو جب استعمال کرنے کا منصوبہ ہے, گراؤنڈ اٹیک پلس ایئر اٹیک. تو جو ہی ان کو گراؤنڈ میں وہ سپورٹ مل جائے گی, فضائی حملہ بھی ایران پر کر دیا جائے گا. یہ 2 دن میں ہو, 4 دن میں ہو, 10 دن میں ہو, آج رات ہو, اس بارے میں اب کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے ایرانیانز وہ ریلیکس نہیں ہو سکتے, وہ بالکل اب اس میں نہیں پڑھ سکتے کہ اب 15 دن کے بعد شاید حملہ ہو اور 15 دن ہم آرام سے بیٹھے, نہیں. اور پھر ایران کے لیے یہ جو ان کو ٹائم ملا ہے, ایران نے اس ٹائم کو اپنے لیے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرنا ہے. مزید ان کو ویپنز اور ٹیکنالوجی ظاہر ہے پہنچ رہی ہوگی. اور یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیوکلر اب بنانا ایران کے لیے ناگزیر ہو گیا. جب آپ کے خلاف اتنی میجر کنسپریسی جب وہ تیار کی جا رہی ہے, تو آپ پھر نیوکلر کیوں نہیں بنائیں گے؟ صحیح ہے نا. تو نیوکلر بنانا اس وقت ایران کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے, اور رشین اور جو ایرانی سائنٹسٹ ہیں ان کے آپس میں رابطے ہیں, نیوکلر جو سائنٹسٹ ہیں ان کے آپس میں رابطے ہیں, اور رشین پرسنلز بھی ایران کے اندر موجود ہیں. تو اب یہاں پر یو ای کا بھی نام آ رہا ہے. اس انٹرنل سیٹ اپ کو ایران میں اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ملک شامل ہے الجڈلی وہ یو ای بھی ہے. لیکن یو ای کو ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایرانی ہائپر سونک میزائلز کا سامنا نہیں کر سکتا. وہ تو سارے شیشے کے محل ہیں, تو وہ تو میزائل ہٹ نہ بھی کرے, وہاں اوپر سے گزرے بھی صحیح تو وہ عمارتیں ہلتی ہیں, کیونکہ وہ ریت میں اور اوپر شیشے کی بلڈنگز وہ بنا بیٹھے ہیں. اور ایران یو ای کی اکانومی ظاہر ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہاں پر میزائلز اوپر گھوم رہے ہوں, اور وہ بھی ہائپر سونک. تو یو ای کو یہ مسئلہ ہے, اس لیے وہ ایک براہ راست ایران سے پھڈا لے بھی نہیں سکتا. لیکن چونکہ وہ ایک الائنس بنا چکا ہے اسرائیل سے اور امریکہ سے, تو لیبیا سے لے کر سوڈان سے لے کر صومالی لینڈ سے لے کر یمن میں اور ایران کے اندر, یعنی ان سب کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک ہی ہے, دونوں مل کر جو بھی کر رہے ہیں اسرائیل اور یو ای. تو یو ای بھی اس میں شامل ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایران نے بھی واضح کر رکھا ہے کہ وہ پھر رسپونڈ کرے گا تو پھر کرے گا. یہاں بیسز بھی جب ہٹ ہوں گی, جارڈن, یو ای, ٹھیک ہے نا, باقی گلف ریاستیں, تو وہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسز جب ہٹ کریں گے. تو اب کولیکٹو پنشمنٹ ایران کو دینی ہے, سینکشن لگانی ہے جس سے گورنمنٹ مزید مضبوط کمزور ہو, اور ساتھ اندرونی ٹیررسٹ اور سیپریٹسٹ گروپس اور داعش اور موساد ایجنٹ ان کو تیار کرنا ہے, ایک ان کو مکمل طور پر آرگنائز کرنا ہے, اور ساتھ ان لانچرز تک ایکسیس حاصل کرنی ہے, اور ساتھ اسیسینیشن. چونکہ ایران نے بھی تو بہت سبق سیکھ لیا نا. دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ فلاں کمانڈر کہاں ہے, فلاں کمانڈر کہاں ہے, فلاں کمانڈر کہاں ہے, لیکن فوری طور پر ایسا ہوا کہ جب سگنل جیم ہو گئے, رابطے کٹ گئے, تو وہ جو آن گراؤنڈ ایجنٹس تھے ان کے ہاتھ سے کمانڈرز کی لوکیشن نکل گئی ہو, کیونکہ کمانڈرز تو پھر ان نون لوکیشنز کے اوپر چلے گئے. تو یہ ایک بہت میجر مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اسیسینیشن انہوں نے کرنی تھی وہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہو. تو اسیسینیشنز کے لیے ان کمانڈرز تک ان کی جو لوکیشن ہے اس کو ایکسیس کرنا ہے. لیکن ٹائم زیادہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے بیٹھے رہیں گے, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں ٹرمپ کے, تو ٹرمپ بالکل اس کے قریب جا کر کوئی جنگ نہیں کر سکتا, اور ادھر نتنیاہو کا الیکشن آ رہا ہے. اور اس میں ایک اور فیکٹر یہ ایڈ کر لیں کہ جو ماگا ہے وہ اس وقت شدید پریشرائز کر رہی ہے ٹرمپ کو, شدید پریشرائز کر رہی ہے کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو, کیونکہ اگین یہ انٹرنل سیٹ اپ بھی لانچ کر دیں, یہ فضائی حملہ بھی کر دیں شدید, یہ اسیسینیشن بھی کر دیں, اس کے بعد بھی یہ کوئی 100% آئیڈیل پلان تو نہیں ہے کہ ایران کا حملہ کمزور پڑ جائے گا. اس کے بعد بھی اگر ایران نے کرشنگ رسپانس دے دیا اور اگر ایران نے پریمپٹیو سٹرائک کر دی, پھر یہ کیا کریں گے؟ اس لیے یہ جنگ جو ہے نا بڑی فیصلہ کن جنگ ہونے جا رہی ہے. اس میں اتنے فیکٹرز انوالو ہیں اور اس میں تمام گریٹ پاورز انوالو ہیں. اس میں رشیا, چائنا, امریکہ, فرانس, برطانیہ, جرمنی, یہ سب اس میں انوالو ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ سب اس کے اندر انوالو ہیں. تو یہ سب سے بڑی یعنی فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے جو اگلا ورلڈ آرڈر ہے. اگر ایران اس سب کے باوجود سروائیو کر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اتنی بڑی ڈیفیٹ ہونے والی ہے ان دونوں کو, تو ان کی جو طاقت ہے وہ بہت پیچھے دھکیل دی جائے گی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے ماحول میں برکس بہت طاقتور ہونے جا رہا ہے, کیونکہ برکس کو پتا ہے کہ بھائی ایران برکس کنٹری ہے نا, تو ایران کے بعد اگر ایران میں ان کو کامیابی مل جاتی ہے تو وہ باقی ملکوں کے خلاف بھی آئیں گے. اچھا, اب یہاں پر سوال ناظرین یہ ہے کہ
رشیا اور چائنا کیا کریں گے, اور اندرونی معاملات دیکھیں. ایکسٹرنل میں ایران کافی ہے, امریکہ جتنا مرضی بڑا اٹیک کر لے ایران اس کو رسپونڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ جو اندرونی معاملات ہیں اور ٹیررسٹ اور یہ سارا, چائنا اور رشیا کس حد تک ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہیں. دیکھیے یہ جو ایران کو ابھی تک کامیابی ملی ہے, وگرنہ جو ان کا پہلے پلان تھا وہ تو کامیاب وہ اپنی طرف سے کر بیٹھے تھے. اگر سٹار لنک کو ڈیفیٹ نہ ہوتی تو وہ تو وائلنس ہو رہا تھا اور ساتھ ہی حملہ بھی ہونے جا رہا تھا. مسئلہ تو تب ہوا جب سٹار لنک کو ڈیفیٹ ہوئی. وہ کس وجہ سے ہوئی؟ رشیا اور چائنا کی وجہ سے ہوئی. اگر رشیا اور چائنا یہاں پر مداخلت نہ کرتے تو ایرانینز تو سٹار لنک کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے تھے. سو دیٹس مین کہ انٹرنل فرنٹ ہو یا ایکسٹرنل فرنٹ ہو, رشیا اور چائنا ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو انٹرنل فرنٹ تھا نا, اندر گھس گئے تھے جو سارے گروپس ہیں, تو وہاں رشیا اور چائنا نے وہ ٹیکنالوجی دی. تو اس ٹائم میں یہ جو جتنا ٹائم ایران کو ملتا ہے, ایک تو رشیا اور چائنا مزید ٹیکنالوجی دے رہے ہوں گے, مزید اسلحہ دے رہے ہوں گے, مزید. اچھا رشین اور چائنیز انٹیلیجنس بھی تو ایکٹیو ہیں. رشین اور چائنیز, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ان کی انٹیلیجنس یہاں مڈل ایسٹ میں اور ایران میں اور آگے پیچھے موجود ہوگی؟ رشین انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کو نہیں لگتا اسرائیل میں ان کے کچھ ایجنٹس موجود ہوں گے؟ رشین انٹیلیجنس. اچھا میں ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں. چائنا نے پچھلے دنوں یہ خبر آئی, ہم نے شیئر بھی کی, جو امریکن سینٹ کی جو کمیٹی ہے جو ڈیفنس سے متعلق معاملات کو ڈسکس کرتی ہے, وہ ہیک کی ہوئی تھی. وہ ساری ڈسکشنز چائنا سن رہا تھا. تو یہ امریکہ میں ڈسکس ہو رہا تھا نا, ایران پر کس نوعیت کا حملہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اسرائیل کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ ایسے بھی انٹیلیجنس پہنچ رہی ہوتی ہے کہ چائنا وہاں ہیک کر کے بیٹھا ہوا ہے, ان کو وہاں سے کوئی کلو ملا, انہوں نے ایران کو جب وہ کنوے کر دیا. ظاہر رشین انٹیلیجنس امریکہ میں, اسرائیل میں, آگے پیچھے وہ بھی تو سارے ایکٹیو ہیں, یورپ میں, تو وہاں سے کوئی کلو ملا وہ ادھر ٹرانسفر کر دیا. تو ان کی انٹیلیجنس بھی تو ایران کے اندر موجود ہے, رشین چائنیز موجود ہوں گے اور مڈل ایسٹ میں موجود ہوں گے, اسرائیل کے اندر وہ موجود ہوں گے, کچھ سائبر اٹیکس وہ کر رہے ہوں گے, نارتھ کوریا کر رہا ہوگا. تو وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن ایران تک پہنچ رہی ہوگی کہ ان کے کیا منصوبے ہیں, کب اٹیک کرنا ہے, کس طرح کا کرنا ہے. تو یہ بڑے وسیع پیمانے کے اوپر اس وقت جنگ جاری ہے اور مزید آگے جو وہ ہونے جا رہی ہے. سو رشینز چائنیز کیا کر رہے ہوں گے سارے ٹائم میں, یہ سارا ٹرانسفر کر رہے ہوں گے, اور باقی کوئی ٹریڈ کرے نہ کرے رشین اور چائنیز جو وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوں گے. باقی کوئی کرے نہ کرے, کیونکہ سینکشن لگا کے ایران کی اکانومی کو کرش کرنا ہے نا, تو رشین اور چائنیز اور باقی برکس کنٹریز ہیں وہ ٹریڈ ایران کے ساتھ کر رہے ہوں گے. تو ایک بڑا رuthless اٹیک جو ہے وہ آ رہا ہے. اور میں آپ بتاؤں کہ صرف اگر ایران یہ کہہ دے کہ وہ اسرائیل کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرے گا اور اپنے جو یہ وسائل ہیں آئل یہ وہ سارا یہ اگر امریکہ کے لیے کھول دے, تو ایران کے اوپر یہ سارا جو مسئلہ ہے ہیومن رائٹس کا, یہ ہے, یہ برے ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ ڈکٹیٹر ہیں, یہ سب ان کو نظر آنا بند ہو جائیں گے. ویسٹ کو یہ سارے جو مسائل ہیں ایران میں نظر آنا بند ہو جائیں گے. کیا باقی ادھر مڈل ایسٹ میں کوئی ڈکٹیٹر جو نہیں بیٹھا ہوا ہے؟ وہاں تو الیکشن بھی نہیں ہوتے ہیں جو ان کے پارٹنر ہیں, الیکشن تو ایران میں ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ صرف ایران کی غلطی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو چیلنج کرتا ہے, اس کی اتھارٹی کو, اس کے ایکسپینشن اس پروجیکٹ کے اندر کہاں کھڑا ہوا ہے, کون کھڑا ہوا ہے, ایران کھڑا ہوا ہے, اور اس کے جو ریسورسز ہیں وہ امریکہ کے لیے اویلیبل نہیں ہیں. یہ بنیادی طور پر جو وہ مسئلہ ہے, اگر ایران اس سے پیچھے ہٹ جائے. اب ہیومن رائٹس کی بات کریں, یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی, یہ کل کی بات ہے, پیسیفک کے اندر, اٹلانٹک کے اندر, ان چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں جس میں مچھیرے ہو سکتے ہیں, جس میں ٹورسٹ ہو سکتے ہیں, ان کے اوپر جب یہ بمباری کر رہے تھے بڑی برہمی سے. ایک کا بھی یہ ایویڈنس نہیں دے سکے کہ اس میں جناب ڈرگ ٹریفکرز ہیں, اور سینکڑوں لوگوں کو اتنی خوفناک بمباری سے مار دیا. ایون وہ کچھ جو سوار تھے کشتی کے, وہ ٹوٹی ہوئی کشتی سے ساحل پر پہنچے تو وہاں پر بھی پہنچ کر انہوں نے بمباری کر کے ان کو مارا, اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ڈرگ ٹریفکر ہیں. ہو سکتا ہے ویسے کوئی گھومنے پھرنے نکلے ہوں, ہو سکتا ہے وہاں پر فشنگ کے لیے وہ نکلے ہوں, کوئی ایویڈنس نہیں دے سکتے. اور یہ ہیومن رائٹس تنظیمیں جو اسرائیل کے حوالے سے رپورٹس دے رہی تھی, ان ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ سینکشن کیا گیا, ان کی فنڈنگ بند کی گئی. اور تو اور جب عالمی عدالت نے وارنٹ جاری کیے تو اس عالمی عدالت کے اوپر انہوں نے سینکشن لگا دی. یہ اب ان کو ایران میں ان کو ایران میں سے, اور جو غزہ میں اتنے لوگ مارے گئے ہیں اس میں انہی کا اسلحہ استعمال ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے. یعنی یہ اتنے برہم, اور آج ان کو ایران میں جب وہ ہیومن رائٹس جب وہ نظر آ رہے ہیں, ہیومن رائٹس کا جباز بنا کر یہ ایران کو کئی حصوں میں جو وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اس وقت اگر ویسٹرن میڈیا آپ اٹھا کر دیکھیں
تو وہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ ایران کو کئی حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، ایران کی فریگمنٹیشن کر دینی چاہیے. یہ ویسٹرن میڈیا میں باقاعدہ کھلے عام لکھا جا رہا ہے. تو بہت بڑی جنگ. تو ایک بات آخر میں یہ ہے، پھر ہیڈ لائنز میں آخر میں شیئر کرتا ہوں، کبھی بھی غیر ملکی جو مداخلت ہوتی ہے اس کے ذریعے کسی ملک میں نہ امن آیا ہے، نہ جمہوریت آئی ہے، نہ آزادی آئی ہے، بلکہ وہ ملک نسلوں تک جب وہ تباہ ہو گیا. تو ایران بڑے فیصلہ کن موڑ سے گزر رہا ہے اور حملہ ٹلا نہیں ہے، بلکہ جو حملہ ہے وہ اور برہم طریقے سے آ رہا ہے. اور ایران کے پاس یہ سارے آپشن ہیں، وہ پریمپٹیو سٹرائک سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ اس بات کو انشور کریں گے کہ جب وہ رسپونڈ کریں تو وہ کرشنگ رسپانس ہو. اب کوئی گیمز، کوئی راؤنڈ نہیں ہوں گے، اب ایک کرشنگ رسپانس ہوگا. اور اسرائیلی بھی کہہ رہے ہیں نا لاسٹ وار ہوگی، تو ایرانیز کی بھی یہ لاسٹ وار ہوگی، وہ بھی اسی انداز میں لڑیں گے. تو یہ پریمپٹیو سٹرائک کا جو معاملہ ہے یہ مور اینڈ مور سیریس ہو گیا ہے اس ساری ڈیولپمنٹس کے بعد. ایران نے جو G7 کو کنڈیم کیا ہے، سینکشنز، اور انہوں نے جو ساری باتیں کی ہیں، اور ایران کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جو اسرائیل اور امریکہ کی سٹیٹمنٹس آئیں یہ بتا رہی ہیں کہ ایک میجر کانسپریسی جو ہے وہ ایران کے خلاف تیار کی گئی ہے. میجر کانسپریسی، ٹھیک ہے نا، ایران کو یہ سارا کئی ٹکڑوں میں. اسرائیلی آرمی پریپیئر کر رہی ہے کہ ہارش ایرانین رسپانس آنے والا ہے. اسرائیلی آرمی چیف نے ایرو میزل بیٹری کا جا کے وزٹ کیا ہے. اسرائیلی آرمی اس وقت میکسیمم الرٹ سٹیٹس کے اندر ہے. اس کی انٹیلیجنس اور ڈیفنس سسٹم جو ہے سرپرائز ایرانی اٹیک کو جو ہے وہ ازیوم کر رہے ہیں. سرپرائز ایرانی اٹیک ان کے اوپر ہو سکتا ہے، یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کیلکولیٹ کر رہی ہے. یو ایس آرمی نے ایڈیشنل جو فورسز ہیں وہ روانہ کی ہوئی ہیں، اور اس میں ایئرکرافٹ کیریئر کے ساتھ ساتھ جیٹس اور فیول ٹینکرز یہ سارے شامل ہیں، ایئر ڈیفنس شامل ہے. یہ تیاری اب کس طرح سے ہے؟ ایران پر حملہ کرنا ہے، لیکن جو ایران کا رسپانس ہوگا اس کو کئی حوالوں سے کمزور کرنا ہے. لانچرز کو ڈسٹرائے کرنا ہے، اور ساتھ جو میزائل آئیں گے مزید ایئر ڈیفنس ڈپلائے کر کے زیادہ سے زیادہ کو انٹرسپٹ کرنا ہے. اب ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو کنونس کیا ہے کہ ایران پر حملہ نہ کیا جائے، جب انہوں نے ایگزیکیوشنز کو کینسل کر دیا. انہوں نے کہا جی 800 پھانسیاں ایران دینے جا رہا تھا، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ بالکل اوور ایگزیجریشن ہے، بہت بہت زیادہ ایگزیجریشن کر رہے ہیں. ایک ہی وہاں پر ایگزیکیوشن ہوئی ہے اور یہ 800 تعداد جب وہ بتا رہے ہیں. سو یہ بالکل جھوٹ ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے. کہتا ہے میں گریٹلی اپریشیٹ کرتا ہوں ایرانین لیڈرشپ کو کہ انہوں نے ساری ایگزیکیوشنز کینسل کر دی ہیں. وہ کریڈٹ بھی لے رہا ہے کہ میں نے پریشر ڈالا تو ایران نے یہ ہو گیا. سو یہ جو اس کی ساری سافٹ سٹیٹمنٹس ہیں، میں گریٹلی اپریشیٹ کرتا ہوں ایرانین گورنمنٹ کو. یہ اس سب کے پیچھے بہت بڑا دھوکہ ہے. ٹرمپ نے نتنیاہو کے ساتھ کچھ دیر پہلے ایک بار پھر کال کیا اور آپشنز کو ریویو کیا ہے ایران پر حملے کے حوالے سے. یورپی یونین نے اپنی ایئر لائنز کو کہا ہے کہ وہ ایران کی ایئر سپیس جب استعمال نہ کریں. نیوزی لینڈ اپنی ایمبیسی کو ایویکویٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یورپی یونین کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو بینکنگ سسٹم سے بھی آؤٹ کریں گے. سو یہ جناب علی بڑا خوفناک منصوبہ ہے جس کو ہم نے ذرا تفصیل کے اندر آپ کے سامنے رکھا ہے. تمام ڈیولپمنٹس اسی تناظر میں ہوں گی، اور ٹائم زیادہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، اسرائیل اور امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ 6 مہینے تیاری کرتے رہیں گے، یہ ہے ہفتہ 10 دن میکسیمم، اسی کی بات ہے. اسی کے اندر جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ آگے پھر الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور ٹرمپ افورڈ نہیں کر سکتا. اور جو وینزویلا میں اس کا ڈیزاسٹر ہوا ہے. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.